जैसा जैसा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। पाकिस्तान ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान मखसूस औकात में अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद रखने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस सिलसिले में एयरलाइंस एविएशन कंपनी को नोटम भी जारी कर दिया है और ज़राए का कहना है कि यह फ़ैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से मुल्क में मईशत के बेहतर होने की दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकाइक क्या है? शहबाज हुकूमत में मईशत में तरक्की हुई, तनज़्ज़ुली हुई, मईशत में कितनी बेहतरी आई, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो इसराइली अखबार की जानिब से दावा किया गया है कि गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान की फौजी दस्ते भी शामिल हो सकते हैं। और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में हम डिबेट करेंगे साइबर क्राइम माफिया के सरगर्म होने के इत्तलात पर हुकूमत की जानिब से मुल्क की क्राइम नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें बड़े लेवल पर सर्जरी की तैयारी भी कर ली गई है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान ने आइंदा 2 रोज़ के लिए मखसूस औकात में अपनी जो फ़ज़ाई हदूद बंद रखने का फैसला किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, यकीनन ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बड़ा फैसला है। और आमतौर पर इस तरह के फैसले तभी लिए जाते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। और इससे पहले जब ये फैसला लिया गया था तो आपको पता है कि जो एक बड़ी सतह पर एक लड़ाई जो थी, एक जंग टाइप एक सिचुएशन थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में चंद माह कबल, ये उसी का एक आप कंटिन्यूटी नजर आती है, या उस दौर में ये सब कुछ हुआ था और अब ये हो रहा है। लेकिन इस वक्त खदशात जो थे इसका इजहार किया जा रहा था बार बार कि जनाब भारत की तरफ से दोबारा से कोई एडवेंचरिज्म जो है, यानी मिस एडवेंचरिज्म से मैं कहूँगा, वो की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अब हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त उस तरह के बने हुए हैं। और हम पहले भी कह रहे थे, और आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था जब अफगानिस्तान का ये सिलसिला अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैंने आपसे कहा था है ग्रेट गेम का वो ये है कि पाकिस्तान को ईस्टर्न और वेस्टर्न जो दोनों तरफ के जो महाज हैं उस तरफ से अटैक किया जाए और पाकिस्तान को इसमें बुरी तरह फंसा कर, आप समझे, सैंडविच बनाने की कोशिश की जाए। तो आपको पता है कि ज्यादा दिन हुए जब से हमारे अफगानिस्तान के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन है, बल्कि वॉर हो रही है वहां पे, और अभी मुज़ाकरात का एक सिलसिला है। लेकिन मुज़ाकरात भी किस तरह के हैं, या सीज ऑफ फायर किस तरह की आपके सामने है कि अभी एक दो रोज के दरमियान में वहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं जो इस बात की इंडिकेशन देते हैं कि ये ब्राय नाम से ये कोई सीज फायर है। और उसी दौरान हमें इंडिया की तरफ से पता चलता है कि वो अपनी मशकें भी जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, बल्कि अब तो वो शुरू कर चुके हैं। मशरिक से लेकर आप टॉप से लेकर यानी कश्मीर से लेकर नीचे आपका राजस्थान बॉर्डर तक जो है इस वक्त इंडिया जो है अपनी बड़ी बहरी और फिजाई मशकें कर रहा है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपकी जंग हो या ना हो, उस सूरत में पाकिस्तान जो है इस तरह भी एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है और नागजीर हो जाती है, इनएविटेबल है। उसकी वजह यह है कि आप इसके ऊपर खामोश नहीं रह सकते। अगर आपके बॉर्डर के ऊपर इतनी बड़ी सतह पर आपका दुश्मन मुल्क एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी फौज जो है उसकी कंसंट्रेशन हो चुकी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इकदाम ना उठाए जाएं। डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से भी जितना भी मुमकिन तौर पर हो सकता है वो इकदाम उठाए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट एक किस्म का हाईएस्ट अलर्ट पर आप जा रहे हैं, उसे रेड अलर्ट कह लें या ना कह लें ना कहें, लेकिन बाहर ये उसी लाइक रेड लाइक सिचुएशन है। और ये किसी वक्त भी आप ये खदशात हैं कि इंडिया किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला एहसन साहब, जो सीज फायर हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेते रहे, अगर दोबारा से वही हालात पैदा हो गए हैं या वही खदशात दोबारा से मंडला रहे हैं, तो फिर उस सीज फायर की अहमियत क्या है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि वो जो सीज फायर हुआ था ना, वो ये नहीं था कि ट्रंप ने करवाया था। अच्छा। बेसिकली वो ये था कि पाकिस्तान ने उनको मारा इतना था अंदर घुस के, और इस तरह की सिचुएशन हो गई थी कि ट्रंप ने इंडिया को बचाया था। वो सीज फायर नहीं करवाई थी, उसने पाकिस्तान के अताब से इंडिया को बचाया था। आखिरी लम्हात में जब उसे ये अंदाजा हो गया कि इंडिया की बहुत बुरी तरह इस वक्त शिकस्त होगी और उसकी
ڈیفینس کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو انڈیا نے پاکستان کا ہاتھ امریکہ نے پاکستان کا ہاتھ روکا تھا. وہ اس کو کہتے جی سیز فائر نہیں، بلکہ انہوں نے انڈیا کو بچایا تھا. لیکن انڈیا کو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا، بچ تو انڈین گئے، لیکن یہ ہے کہ مودی کی جو سرکار ہے اس کا جو گراف نیچے آیا اور آگے الیکشن آ رہے ہیں، اور پھر انٹرنل جو پریشر تھا ان کی اپنی شیو سینا کی طرف سے اور باقی جو ان کی جو آپ سمجھے کہ رائٹس وہاں کی جماعتیں ہیں، بنیاد پرست جو جماعتیں ہیں وہاں پر، ایکسٹریمسٹ جو جماعتیں ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں بی جے پی کی شکل میں بھی، اچھا وہ جو پریشر ہے وہ ان کے اوپر بھی اس وقت مودی کے اوپر بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینا ہے. تو وہاں پر جو ساکھ کو اگر کسی لیڈر نے سہارا دینا ہوتا ہے تو وہ خاص طور پر اینٹی پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، یا ان کے پاس اینٹی مسلم نعرہ ہے، اینٹائی مسلم وہ نعرہ لگاتے ہیں، یا اینٹائی پاکستان وہ نعرہ لگاتے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان کے خلاف وہ نعرہ لگا رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف اس طرح کی کوئی مہم جوئی کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی گرتی ہوئی ساکھ جو ہے وہ برقرار کسی طریقے سے رکھی جا سکے. اچھا پاکستان نے جب آپ ایئر سپیس بند کر دیتے ہیں 2-3 گھنٹوں کے لیے، اور خاص طور پر اس ٹائم کے دوران، تو دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان اوقات کے درمیان میں ادھر سے اٹیک آ سکتا ہے، ان کی فضائیہ کا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے اور آپ اپنی ایئر سپیس بند کرتے. دوسرا ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے، تو آپ اپنی حدود کے اندر بھی جب آپ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی آپ اپنی ایئر سپیس بند کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے وہ فائٹر جیٹ اڑنے ہیں، اور پھر وہاں پر اگر کوئی دوسرے جہاز اڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بات کی یعنی غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی اور کو ٹارگٹ نہ ہو جائے. اسی طرح جب دشمن نے حملہ کرنا ہوتا ہے تبھی بند کی جاتی ہے. اور یہ جو باقی جو آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ جو ہے اس وقت ایئر لائنز ان کو کہا گیا ہے، تنبیہ دی گئی ہے کہ دھیان سے وہ ذرا بڑا کیئرفل رہیں سارے ٹائم کے دوران. تو میرا خیال ہے کہ معاملات خاصے سنجیدہ ہیں اور ایک ایسی صورت میں مصباح کہ جب کشمیر کے اوپر اگر آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول پر، تو ریسنٹلی پھر ایک بڑی جھڑپ ہوئی ہے جس میں انڈیا کی طرف سے انپرووک جو ہے فائرنگ کا سلسلہ ہوا، اور جوابی فائرنگ میں کئی انڈین چوکیاں اڑائی گئی ہیں. اور اب یہ سمجھے کہ بڑے عرصے کے بعد یہ جو آپ کی سیز فائر لائن ہے جو کشمیر کے اندر کنٹرول لائن بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر محاذ ایک دفعہ پھر گرم ہوا ہے. انہوں نے لوکل آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا، لیکن بہت ہی بفٹنگ مینر میں جو ہے ایک ریسپانس جو گیا ہے پاکستان کی طرف سے، تھوڑی انڈیا کی طرف سے خاموشی تو آئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو پلاننگ ہے، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کئی محاذوں پر پاکستان کے خلاف اس دفعہ جنگ جو ہے وہ شروع کرنا ہے، جسے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح افغانستان کے اندر سے ابھی تک دیکھ لینا معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. افغانستان کے اندر بھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کل اور ایک دن پہلے بھی ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ دوحہ کے اندر جو ہوئے تھے اس کے بعد آپ ٹرکی میں جو چلے گئے ہیں تو وہاں پر اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں اس میں بڑا واضح طور پر طالبان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی صورت میں وہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے اس کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. ہم کسی صورت میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. اب طالبان کے لیے یا طالبان گورنمنٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی آفر کرائی تھی ابھی ایک روز قبل جسے پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا. وہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہاں سے ڈسپلیس کر دیتے ہیں، کسی اور جگہ لے جاتے ہیں، ریلوکیٹ کر دیتے ہیں، آپ کی سرحد سے ہٹا دیتے ہیں. پاکستان نے اس کو ہرگز بھی نہیں مانا اور پاکستان نے کہا کہ جہاں پر بھی یہ موجود ہوں گے ہم یہاں پر اٹیک کریں گے. اچھا اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب جو طالبان ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا نظریاتی بھی ایک تعلق ہے، ایک نفسیاتی تعلق بھی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ یہاں موجود تھا تو طالبان چونکہ نظریاتی ساتھی ہیں یہ، تو طالبان جہاں امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، جو افغان گورنمنٹ تھی اس وقت کی، یا اس وقت کے طالبان جو تھے افغانستان کے اندر، اور اس ریجیم کے خلاف لڑ رہے تھے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ انڈیا نے امریکہ نے وہاں پہ انسٹال کی ہے. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی جو تھی اس وقت وہ پاکستان کے اندر اٹیکس کر رہی تھی. تو طالبان کا اس سے کوئی، وہ کہتے تھے ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. لیکن اب بھی وہ جو ان کے جو تانے بانے ہیں وہ آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں، اور وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ طالبان جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اوپر کوئی اٹیکس ہوں. تو بہرحال پاکستان کے لیے اب یہ ناقابل برداشت ہے، اور ایک ایسی صورتحال کے اندر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی ایک دم تیزی سے ہیٹ اپ ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے تھوڑی سی بھی انفلٹریشن جو ہے، تھوڑی سی بھی دہشت گردی اگر پراکسی وار ہوتی ہے، چونکہ انڈیا یہ میرا خیال ہے سب سے ان کا جو اولین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہم خود نہ لڑیں، لیکن جو ابتدائی طور پر بتایا گیا، لیکن اس کو ڈسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں.
ایسا صاحب اس وقت بھی گڑ طالبان بیڈ طالبان کی فہرست کے حوالے سے اس وقت کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چونکہ طالبان سے مذاکرات کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ایسا ممکن ہوتا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں یا یہ سمجھ کر کہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے اور جو کہ ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں اسی صورت میں؟ دیکھیں مذاکرات تو کر رہے ہیں نا, یہاں سے ایک آواز اٹھائی گئی تھی کہ جی مذاکرات ہونے, چلیں جی ہم کر رہے ہیں. اب دوحہ میں ہوئے, اس کی اگلے جو سٹیپ کے طور پر یا اگلے فیز کے اندر اب آپ ترکی میں جا کے کر رہے ہیں. لیکن کیا دیکھیں اب وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر ایک بڑا ٹیررزم کا واقعہ ہو گیا ہے. اب طالبان نے تو محض یہ بات کر دی کہ جناب آپ انٹرنل میٹر ہے آپ کا, آپ اس کو وہاں پہ ڈیل کریں, اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ جو دہشت گرد ہے کہاں سے آ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کون سے ٹھکانے ہیں. تبھی تو پاکستان نے وہاں ٹارگیٹس کی ہیں, تو پاکستان اس لیے قبول نہیں کر رہا. تو اگر واقعی مذاکرات سے کوئی مسئلہ حل ہوتا تو پھر اب یہ مذاکرات دوحہ میں ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے, یا ابھی ترکی میں ہو رہا ہے تو کم از کم سیز فائر تو برقرار رہتی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک طرف سیز فائر کا بتایا جا رہا ہے, اچھا انڈیا بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ڈسیپشن والی وار کر رہا ہے. اس کے چیف آف آرمی سٹاف نے اس کی باقی لیڈرشپ نے کچھ دنوں پہلے انڈیا کے اندر بیانات دیے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو سمجھے کہ پھول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. کہا یہ جا رہا تھا کہ دیکھیں جی ہمیں خود تو لڑنا نہیں چاہیے, طالبان موجود ہے وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے لڑ لیں گے تو ہم ان سے لڑائی کریں گے. یعنی ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ انڈیا اس وار میں نہیں آئے گا اور وہ طالبان کو یوٹیلائز کرے گا. لیکن طالبان کو یوٹیلائز کرتے کرتے نظر آ رہا ہے کہ انڈیا آئے گا. یہاں بہت زیادہ ایسے میں نے تھنک ٹینک کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جب انڈیا اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہ انڈیا اٹیک کرے گا. لیکن جو حقیقی صورتحال ہے کہ اتنی بڑی اس وقت آپ کے بارڈرز کے اوپر موومنٹ ہو رہی ہے, اگر پاکستان اس موومنٹ کے طور پر اپنی صرف موومنٹس کرتا ہے آرمی کی نیوی کی, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن بھی آتا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ اتنی بڑی موومنٹ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ جنگ نہ بھی کریں, صرف فوجوں کو آگے پیچھے کر لیں, نیوی کے جہاز ادھر ادھر ہو جائیں, فضائیہ کے جہاز جو ہیں فضا میں چلے جائیں, تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شاید اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ وہ اس کو لمبے عرصے تک برداشت کر سکے. تو ایک ان کی اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم وہاں موومنٹ کرتے رہیں اور تھکائیں پاکستان کو, پاکستان کی اکانومی کو تھکائیں. تو یہ ہو سکتا ہے. آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتا, کیا سمجھا جائے اگر ڈائیلاگ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر جنگ ہی اس کا سولوشن ہے, جنگ کی جائے؟ دیکھیں بات تو ٹھیک ہے کہ آپ مذاکرات سے چیزیں حل کرتے ہیں, لیکن مذاکرات سے وہ چیزیں حل کرتے ہیں جو مذاکرات سے حل ہونی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں جنگ سے حل ہوتی ہیں, وہ مذاکرات مطلب جنگ سے یہ ہے نا کہ اب وہ تو مان ہی نہیں رہے. ابھی وہ یہاں تو وہ کہیں افغانی جو ہیں یا افغان گورنمنٹ یہ کہے کہ جناب ہم طالبان کو ایکٹیو نہیں کرتے, ہم ان کو ختم کرتے ہیں, ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی, تو پھر تو ٹھیک ہے, اور آپ بارڈر کے اوپر ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی کر لیں گے. لیکن ایک طرف آپ انفلٹریشن کرا رہے ہیں. ابھی کل جو ہوئی ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھیں شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے لوگ بھی جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھو کہ اس طرح کی جو سچویشنز بن رہی ہیں, یہ ایک قسم کی جب آپ وار نہیں بھی کر رہے تو وار لائک سچویشن ہے نا. تو اس میں پاکستان کے پاس بیسیکلی پاکستان شاید جنگ نہ کرنا چاہتا ہو, لیکن پاکستان کے پاس اویلیبل آپشنز کتنے ہیں یہ آپ کو دیکھنے ہیں. اویلیبل آپشن یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے اس وقت وہ نظر آئیں آپ پر اٹیک کرتے پاکستان کو مارنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے ٹو پرون جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ آپ کو لڑائی لڑنا پڑے, ٹو پرونگ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو لڑنا پڑے گی. اور پاکستان کی جو فورسز ہیں بڑی سٹرونگ ہے. ایسا سب سچویشن تو بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے, بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. آلریڈی ہم افغانستان کو بھگت رہے ہیں. اب بھارت کے لیے افغانیوں کی صورت میں ایک راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, جس کا فائدہ بھارت کو بڑی آسانی سے مل سکتا ہے؟ جی بالکل, کیوں نہیں. وہ تو میرا خیال ہے پہلے 3 محاذ چاہتے تھے, لیکن وہاں پہ بھی افغانستان میں بھی تو مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. سیز فائر ہوا اور اس کے بعد دوبارہ آپ دیکھ لیں سچویشن. میرا خیال ہے یہ پلان آپ سے میں نے کہا نا کہ انٹرنیشنل جو ایک یا سمجھے گریٹ گیم جو ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے پہلے پاکستان کو پوری طرح ایک پریشر ٹیکٹکس کے ساتھ ان لائنز پر لایا جائے جس کی ان کو ضرورت ہے, جب یا وہ جس طرح چاہتے ہیں. یعنی امریکہ سمجھ لیں یا اسرائیل سمجھ لیں, تو اسرائیل جو ہے انڈیا کے پیچھے کھڑا ہے, اور میں آج آپ کو بتا دوں بھارت کے پیچھے بھی ٹرمپ ہی کھڑے ہیں. یہ پاکستان کو نا آپ ایک ڈسیپشن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ اور مسلم امہ کے ساتھ, مسلم ممالک کے ساتھ, تاکہ ابراہیم ایکارڈ کے اندر ان کو لایا جائے, اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے. اور یہ ساری گیم
آپ دیکھ لیں یہ اسی کا ایک آپ کو نظر آئے گا شاخسانہ ہے. ایسے صاحب انڈیا کے پاس جنگ کے دو راستے ہیں، ایک وہ آزاد کشمیر اور دوسرا یہ جو بھی معاملہ خراب ہوا ہے سر کریک والا، یعنی یہ طے شدہ بارڈر نہیں ہے، تو پھر ممکن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے دونوں راستوں سے انہی سے در اندازی کی کوشش کرے گا. نہیں میرا خیال ہے اگر اب اس دفعہ جنگ ہوگی تو سمپلی لائن آف کنٹرول پر یا سر کریک پہ نہیں ہوگی، یہ بہت سارا انٹرنیشنل بارڈر بھی کھل سکتا ہے. اچھا. ہاں یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کچھ چیزیں یہاں سے ہو بھی سکتی ہیں. سر کریک کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے، تو اب وہ یہ ہے کہ جس جو انہوں نے ان کے وہ کیا کہتے ہیں منسٹر نے جو بیان دیا تھا کہ کراچی جو ہے یہیں سے آتا ہے، راستہ اس کا گزر کے جاتا ہے، سڑک یہیں سے جاتی ہے، تو یہ بھی ان کا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم یہاں سے گزریں اور کراچی اور اس علاقوں کو کاٹ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ہم سری نگر وغیرہ سے یا جو آپ کی لائن آف کنٹرول ہے اس کو کراس کر کے اندر آ جائیں، انٹرنیشنل بارڈر کو نہ بھی چھیڑیں، اور دوسری طرف سے جو وخان کی پٹی ہے اس سے نیچے نیچے کا جو علاقہ ہے سارا، جو کہ پاکستان کے گلگت بلتستان اور چترال وغیرہ کو جو لگتا ہے، ادھر سے افغانستان سے جو ہے یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو انٹر کیا جائے، اسی طرح بلوچستان سے انٹر کیا جائے. کافی سارے محاذ پاکستان کے خلاف وہ کھولنا چاہتے ہیں. پہلے جو آپ کو پتا ہوگا کہ کولڈ سٹارٹ ایک ڈاکٹرائن تھی جو انڈیا نے اختیار کی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کو اگر ہم ایک یا دو جگہ سے پاکستان میں انٹر ہوتی ہیں ہماری فوجیں تو پاکستان ڈیفینڈ کر لے گا. ان کے بقول یا ان کے ذہن میں تھا کہ ہم 2 یا 3 جگہ پر تو پاکستان اپنی ڈیفینس کر سکتا ہے، لیکن اگر انڈین فورسز 5 سے 6 جگہ یا 7 جگہ سے انٹر ہوگی تو 2-3 جگہوں پر روک بھی لے تو کئی جگہوں سے ہم انٹر ہو جائیں گے اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے. جس کے جواب میں پاکستان نے ماضی کے اندر ان کو یہ بتایا تھا، سمارٹ ایٹم بمز کی بات کی تھی. سمارٹ ایٹم بم جو تھے وہ یہ ایک پرسیپشن آیا تھا اس وقت مارکیٹ کے اندر کہ دنیا کے اندر یہ شاید پاکستان کے علاوہ شاید کسی اور کے پاس ہوں یا کسی بڑی طاقت کے پاس ہو سکتے ہیں. سمارٹ جو ہے اٹامک بم، اس کو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ 25-30 کلومیٹر کا جو ایک ریڈیس کا علاقہ ہے، یا اس کو ایک پیرامیٹر اس کا کر لیں کہ 25-30 کا ایک دائرہ میں وہ تباہی مچاتے ہیں. تو کہا یہ گیا تھا انڈینز کو کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ سرزمین پھر آپ کی قبرستان بن جائے گی. تو شاید یہ ایک دھمکی بڑی سخت گئی تھی جس کا جواب یہ مشرف دور میں تھا یہ سب. اچھا، جو سر کریک کا علاقہ ہے وہ دلدلی علاقہ ہے، تو پاکستان کی ڈیفنس کی صورتحال وہاں پہ کیسی ہے؟ بہت سٹرونگ ہے. یہ 65 میں 71 وار کے اندر اس کے بعد بھی یہ معاملات چلتے رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے. بات یہ ہے کہ کسی ایک ایریے کی بات نہیں ہے، اب دونوں اٹامک پاورز ہیں، اور جب جنگ ہوگی تو یہ اب ماضی کی جنگیں نہیں ہیں. یہ 65 کی وار بھی نہیں ہے، 71 کی وار بھی اس طرح نہیں لڑی جائے گی، یہ کارگل کی وار بھی نہیں ہوگی. یہ ایک نیا فینومینا ہوگا، یہ ایک نئی وار ہوگی جس طرح کی ہم نے ابھی دیکھی بھی ہے. تو ڈیفنس کے، سیکیورٹی کے جو نئے نئے ایک ناول قسم کے طریقہ کار سامنے آئیں گے، کیونکہ اٹامک پاورز ہیں تو اب نئے نئے ہتھیار استعمال ہوں گے، نئے نئے طریقہ کار یوز ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تباہی بڑی ہوگی اور انڈیا کی تباہی تو بہت زیادہ ہوگی. صحیح. ایسا سب چونکہ مودی اپنے انتخابات کی تیاری تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ اس جنگ سے دونوں ملکوں کی جو ملکی معیشت ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. بھارت کی معیشت کیا اتنی مضبوط ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑا؟ دیکھیں شاید وہ جنگ تو برداشت کر لیں، ان کی معیشت تو سٹرونگ ہے، لیکن تباہی کو برداشت نہیں کر سکیں گے. بات یہاں اکانومی کے سٹرونگ ہونے کی بھی نہیں ہے. اگر ایک دفعہ وار شروع ہو گئی تو اس میں جو تباہی آئے گی نا، وہ آپ جتنا مرضی آپ کا اکانومی کا بلڈ اپ ہو، جو زیادہ سٹرائک کر کے زیادہ آپ سمجھے فیٹل قسم کے جو ہیں سٹرائکس کر جائے گا، جو زیادہ مہلک ہو جائے گا، تو وہ دوسرے کی اکانومی بھی اڑا کے رکھے گا ایک دفعہ. تو میرا خیال ہے پاکستان کو اکانومی تو انڈیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کا تو 70-80 بلین ڈالر کا تو صرف ڈیفنس بجٹ ہے، پاکستان کا تو اتنا ویسے ٹوٹل بجٹ نہیں ہے. تو وہ اس کو اگر کمپیریزن آپ اکانومی سے کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے. لیکن اگر آپ سیکیورٹی اور ڈیفنس کے معاملات میں، اور جو پاکستان نے اٹیک کر کے بتایا ہے، وہ بتایا کہ ہم جو ایک نیشن کے طور پر سامنے آئے ہیں نا پاکستان، وہ یہ اس طور پر سامنے آئے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو اپنے تھوڑے سے وسائل کا بھرپور استعمال کرنا آتا ہے. اگر ان کی فضائیہ ہماری چھوٹی ہے تو لیکن ہمارا جو اس کی ریچ ہے انڈیا کے اندر ہٹ کرنے کی وہ بہت بڑی ہے اور بڑی سویئر ہے، اور وہ کہتے ہیں نا گھس کے مارنے والی ہے. پھر اسی طرح آپ کی نیوی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. پھر آپ کی فضائیہ جو ہے اس نے تو سرپاس کر دیا نا، ان کو آؤٹ سمارٹ کر دیا بالکل انڈیا کو. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے
اس کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس شاید فورسز کم ہو سکتی ہیں, ہمارے پاس شاید اسلحہ کم ہو سکتا ہے, لیکن ہم بہت مہلک ہیں, ہم بہت سمارٹ ہیں, ہماری اسٹرائک بڑی خوفناک ہے, بڑی لیتھل ہے. تو یہ جو لیتھل کا انگریزی کا لفظ ہے نا, اس کو سمجھ لیں کہ جب یہ لیتھل جو ہے ہم اپنی فورس یوز کریں گے تو چاہے کتنی بڑی اکانومی انڈیا کی ہو, تباہی بہت بڑی ہوگی. اچھا ایسے صاحب, یہی پاک بھارت جنگ جس کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ لیتے رہے, اور بھارت جو تھا وہ مسلسل ابھی تک اس بات سے انکاری ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہیں کہ وہ جس بھی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینے اور پھر اس کا ذکر کرنا نہیں بولتے. بیسکلی آپ نے بھی یہ بات کہی کہ ٹرمپ بذات خود انہی کے پیچھے کھڑا ہے, تو ہمیں تو یہ بات کیوں ریئلائز نہیں ہوتی کہ اس کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں جاتا؟ ہم بھی جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے. دیکھیں آپ انٹرنیشنل افیئرس کے اندر نا بہت سارے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, بہت سارے مفادات کے تحت بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نگلنا پڑتا ہے آپ کو. اچھا ایسی چیز جو آپ نگلنا بھی نہیں چاہتے, شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتے, وہ کسی وقت نگلنی پڑ جاتی ہے. تو بہت سارے تلخ فیصلے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے مشکل فیصلے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. دیکھیں اس کی لمٹ جو ہے نا اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. اب ایک بات جو ہے وہ آپ نے اپنے اس میں ابتدائیے میں بھی کہی, میں اس کو تھوڑا ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ ساری کہانی چل کے آ رہی ہے. اس میں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ایک اسرائیلی پریس میں یہ بات آئی ہے کہ پاکستان تیار ہے یا پاکستان بھیج سکتا ہے فوجیں وہاں پر, صحیح. ٹھیک ہے, ہاں غزہ کے اندر. ہاں اب غزہ کے اندر آپ فوجیں تبھی بھیجیں گے جب آپ جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس کو آپ نے سائن کیے ہوں گے. اگر آپ نے سائن کیے ہوں گے تو ابراہیم ایکارڈ کے تحت پھر آپ اسرائیل کو تسلیم بھی کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اردن نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے, جارڈن نے, کہ جناب ہم اگر آپ نے سیکیورٹی بحال کرنے کے لیے صرف فورسز لانی ہے وہاں پر, تو ہم تو اپنی فورسز وہاں نہیں بھیجیں گے. اچھا یعنی جارڈن جیسا ملک جس نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فورسز نہیں بھیجیں گے, کیونکہ وہاں بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن بن جاتی ہے کہ وہاں پر آپ امن قائم کرنے کے لیے کس کے خلاف فورسز جائیں گی. ڈیفینیٹلی وہاں پر تو پہلی فلسطینیوں کو اسرائیل مار رہا ہے, اب آپ کی فورسز وہاں اسرائیل کے خلاف لڑنے تو نہیں جائیں گی نا, وہ ظاہری بات ہے حماس سے لڑیں گی یا وہاں کے جو گروپس ہوں گے. تو آپ ایک ایسی دلدل میں پھنس جائیں گے کہ جب وہاں پر ایک آدمی بھی فلسطینی جو ہے اس کی شہادت ہو گئی اس چکر میں, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا خاص طور پر مسلم امہ کے اندر ایک بہت بڑا ریئیکشن جنم لے گا. صحیح. کہ یعنی پاکستان کی فورسز وہاں پہ کیا کر رہی ہیں, اپنے لوگوں کو ہی مار رہی ہیں. جیسے آج تک جنرل ضیاء الحق پر ماضی کا جو الزام ہے کہ جب انہیں جارڈن میں تعینات کیا گیا تھا تو ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ فلسطینیوں کو مروایا تھا, اور اسی وجہ سے انہیں پھر اقتدار میں لایا گیا تھا. اور پھر انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا کہ اس وقت جب رشین فورسز آئیں اور وہاں پر افغانستان کے اندر, تو ضیاء الحق جو سے انہوں نے پھر ان کے ہاتھ میں بہت بڑے انسٹرومنٹل ایک سمجھے کہ ایک ایسی چیز تھی, ایلیمنٹ تھے کہ جنہوں نے پھر امریکہ کی ساری جنگ لڑی, اور اس کا پاکستان کو بھی نقصان ایسا ہوا. صاحب, یہ جو اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے, اس حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پہلے جو حکومت کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ملکی معیشت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یا جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک میں جو معیشت ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, لیکن حالات آپ دیکھ رہے ہیں, حالات ہم سب کے سامنے ہیں. اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بجلی کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اس حوالے سے ایسا سب اگر حکومت کے یہ جو دعوے ہیں یہ درست ہیں, تو پھر اشیاء خورنوش کی قیمتیں کیوں اس پہ کمی کیوں نہیں آ رہی, اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ اس پر آپ کا جو ہے انالیسس ضرور لیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. مگر اس آواز کو بندوقوں کے شور. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے. بریک میں جانے سے پہلے چونکہ ہم بات کر رہے تھے ملک کی معیشت کے حوالے سے, ایسا صاحب حکومت کی جانب سے چونکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو رہا ہے. چونکہ بریک میں جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا ہے یا حالات بہتر ہو رہے ہیں, تو عام آدمی کی زندگی کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو دعوے ہیں حکومت کے, یہ میرا خیال ہے اشتہارات میں اچھے لگتے ہیں, تقریروں میں اچھے لگ رہے ہیں, خطابات میں اچھے لگ رہے ہیں, لیکن ان رنگ برنگے دعووں کے باوجود جو حقائق ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. تلخ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جس وقت گورنمنٹ گئی تھی تو اس وقت جو شرح نمو تھی وہ تقریباً 6 پوائنٹ پر کہی جا رہی تھی.
اتنی تھی یا نہیں تھی، بہرحال ایک کلیم تھا. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی 1.5 پر بھی گیا، کبھی 2 پہ بھی گئی ہے، 2.5 پہ بھی گئی ہے. اسی طرح آج اگر اس کو ہم دیکھیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ 1.5 کے راؤنڈ اباؤٹ کہیں چل رہی ہے. تو اس کی یہ صورتحال ہے. اگر میں برآمدات کی بات کروں تو $22 بلین پر یہ سٹیٹک ہوئی ہے. برآمدات جو ہیں آپ کا اضافہ ہی نہیں ہو رہا. درآمدات آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر ڈالر کی نسبت آپ کے روپے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بھی نقصانات ہو رہے ہیں. پروڈکشن جو ہے جس سے آپ ان ساری چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں، وہ جو صنعتیں ہیں، وہ آپ کا صنعت کار جو ہے اپنی ملیں بیچ کر باہر بھاگ رہا ہے، انویسٹر آپ کے پاس آ نہیں رہا. تو آپ کی طرف سے جو اعلانات کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اسے پکڑ لو، اسے پکڑ لو، پیرا فورس بنا دی، FBR ہے اسے پکڑ لو، اس صنعت کار کو پکڑ لو، اس تاجر کو پکڑ لو. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا دو، پیٹرول پہ ٹیکس بڑھا دو، بجلی بڑھا دو، گیس بڑھا دو. اگر اشیاء خرد و نوش کی بات کروں تو حقائق یہ ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے کی میں بات کروں گا، اس وقت جو ریٹ تھے آپ کے، اگر کسی چیز کا 150 روپے ریٹ تھا، اس وقت وہ 300 روپے پہ ہے. اگر گوشت 300 روپے کا تھا، 600 پر ہے. مرغی کی گوشت کی بات کروں گا. اچھا، اوپر نیچے ہوتا ہے، فلکچویشن ہوتی ہے، لیکن یہ 700 800 تقریباً 900 تک گیا ہے. بالکل. اسی طرح ٹماٹر کی سچویشن اس وقت دیکھ لیں، مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا. ایسے ہی. اور اسی طرح باقی سبزیوں کی. ہاں، ایک چیز ہے صرف پنجاب میں اس حد تک ضرور ہوا ہے جو میں مان لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی روٹی کی قیمت جو ہے نا وہ ذرا سٹیٹک رہی ہے. ایک جو روٹی جو ایک عام آدمی کو ملتی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں آپ بجلی کی بات کر لیں تو اتنے زیادہ بل ہیں، اور اگر آپ بل نہیں دیتے تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یا آپ دے نہیں پا رہے. آپ یقین کریں کہ آپ ذرا جا کے باہر دیکھیں جیولرز کی دکانوں پر، ان جگہوں پر لوگ اپنے برتن تک بیچ رہے ہیں ان بلوں کو اتارنے کے لیے. تو یہ تو ہے اصل حقائق. باقی آپ جتنے مرضی دعوے کر لیں، اس وقت سچویشن تو یہ ہے کہ آپ کی اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی جو ہے انڈسٹری وہ گرو کرتی. تو انڈسٹری کی صورتحال ہے وہ بند ہو رہی ہے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے. اس کے علاوہ ٹیکسز کا اتنا پیچیدہ اور اتنا بھیانک نظام ہے. اور انویسٹر کی آپ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹر تو کوئی آ نہیں رہا. آپ اپنی وہ کیا کہتے ہیں ریئر منرلز لے کر دنیا میں پھر رہے ہیں، کوئی لے لے آپ سے. تو یہ آپ کی پریکٹیکل سچویشن ہے. حکومت نے، آپ کو پتا ہے کہ اڑان پاکستان کا بھی ایک نعرہ لگایا تھا تقریباً کچھ عرصہ قبل، جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا اڑان پاکستان، تو میں کہ یہ پاکستان کو ویسے نہ اڑا دیں کہیں. تو اس وقت پاکستان کو باقاعدہ طور پر یہ اڑانے کے چکر میں، اگر اکانومی کی میں بات کروں، احسن صاحب، نہ تو جو برآمدات ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تاجر آپ سے ناراض ہے، کسان آپ کا خوش نہیں ہے، عام آدمی کی زندگی آپ نے ویسے ہی تنگ کر دی ہے، تعلیم، صحت، سب کچھ تو مشکل ہے. ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ رپورٹس جب حقائق ہمارے سامنے ہیں تو پھر یہ ساری رپورٹس، یہ جو خوشخبریاں ہیں، یہ حکومت کو کون دیتا ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور ملک میں معاشی طور پہ بڑی اچھی طریقے سے مستحکم ہو گئے؟ میرا خیال ہے حکومت کو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، حکومت کو خود پتا ہے. اچھا، وہ آئینہ وہ روز خود دیکھتے ہیں کہ ہماری صورتحال ہے کیا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہے جس کے ساتھ یہ روز کھیلتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کتنا کا بیوقوف بنا سکتے ہیں. پچھلے دنوں IMF نے نہیں بتایا کہ آپ کے جو اعداد و شمار ہے وہ کتنے غلط ہیں، اور اس میں اربوں روپے کا جو ڈفرنس آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا شرمناک ہے کہ آپ کو باہر کی دنیا کے ادارے بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو اعداد و شمار جو آپ کی حکومتی سطح پہ دیے جا رہے ہیں وہی درست نہیں ہے. تو قوم کو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ جلسے جلوسوں میں جتنے مرضی بڑے خطاب کر لیں، جتنی مرضی بڑی باتیں کر لیں، بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر انڈسٹری لگ رہی ہے یا جو پہلے سے موجود ہے وہ چل رہی ہے؟ تو بالکل نہیں چل رہی. میں نے پھر آپ سے کہا کہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اپنی ملیں وغیرہ بند کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے ہم پیسہ باہر جا کے رکھیں. میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ادھر ہم کوئی چیز چلائیں، وہاں پر ٹیکسز اتنے آ جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کی جو سرکاری مشینری ہے وہ ذلیل کرنے آ جاتی ہے، پھر ہر وقت کو پکڑ دکڑ لگی رہتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے باہر ہی چلے جائیں اپنا پیسہ لے کر، وہاں کسی کی نوکری کر لیتے ہیں تو یہاں کی کمپنی چلانے سے زیادہ پیسے ہمیں وہاں پہ مل جاتے ہیں. تو جب یہ پرسیپشن ہو اور جب جس کے پاس پیسہ ہو فوری طور پر یہاں سے جا رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو آپ پیچھے مجھے بتائیں کہ کون سی اکانومی چلے گی؟ ابھی آپ کے اب سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، آپ نے یہ پنجاب کے اندر پیرا فورس بنائی ہے، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ میجر انکروچمنٹس وغیرہ ان کو سارا ختم کرے گا. اب یہ بیچارے ریڈیو والوں کو پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ تشدد کرتے ہیں. اچھا، وہاں اب ریڈیو والے کی بات سن لیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ انکروچمنٹ کریں، لیکن آپ نے کیا ریاست نے اس غریب آدمی کو جو ریڈی پر ہے
کیا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو آئین کہتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ آپ کا آئین گارنٹیڈ دیتا ہے کہ وہ اپنی جو آپ کی جو آبادی ہے اس کو آپ دیں گے، لیکن آپ اس کانسٹیٹیوشنل جو فرض ہے حکومت کے اوپر اس کو تو پورا ہی نہیں کر رہے. اس کے بیچارے کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. لوگ اپنے جا کے دیکھیں نا اس وقت کیا حالات ہیں. اچھا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اب ہر طرح آپ جو ہے عوام کی جیبیں خالی کرنے پہ لگے ہوئے. ابھی میں 2 موٹر سائیکلسٹ کا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ان کے کیسا ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے اس کو ٹریفک والے نے روک لیا، میرا جاننے والا ہے. اچھا. اور یہ سٹوری اس نے مجھے بتائی، جینون اس طرح کے واقعات ہم سن رہے ہیں. اس نے یہ بتایا کہ جب میں وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بائک اس لیے روکی گئی ہے کہ 47,000 کے جو ہے نا، اس کی 125 تھی نہیں تھی، 47,000 کے اس کے اوپر چلان ہے. اچھا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ 47,000 روپے ای چلان جو خاموشی سے ہو رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں. اور اس کے پاس اب ظاہر بات ہے نوکری پیشہ ہے، 40-50 ہزار اس کی سیلری ہے. پھر اس نے اپنے آفس بات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری سیلری فوری ٹرانسفر کریں. وہ کہیں اس نے بہرحال سم ہاؤ اور دا ادر اس نے وہ پیسے مینج کر کے وہ اپنی بائک واپس لی. پھر ایک اور میں جاننے والے کو جانتا ہوں کہ اس کی جو 125 ہے آپ کو پتا ہے 2 لاکھ سے اوپر کی ہے نہیں. اچھا وہ سیکنڈ ہینڈ ہے، وہ بیچنے چلا گیا تو اس کی قیمت لگی 80,000 روپیہ. لیکن ساتھ ہی جب وہ چیک کر لیتے نا کتنے چلان اس کے اوپر ہے تو خریدار نے کہا کہ بھائی 76,000 روپے کے آپ پر چلان ہے، اس کے اوپر 80,000 کی آپ کی بائک ہے تو یہ باقی 4,000 پکڑے. وہ بیچارہ اپنی بائک کو ویسے ہی لا کے اس نے گھر میں کھڑا کر دیا. تو یہ تو ایک آپ سمجھے سرکاری ڈاکو ہیں، سرکاری ڈاکے مارے جا رہے ہیں عوام کی جیبوں کے اوپر. اور پھر قانون کے نام پر انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم لوٹ لیں گے، آپ کی کھالیں اتار لیں گے، لیکن آپ نے اس پر مزاحمت نہیں کرنی، نہ آپ نے اس پر آواز اٹھانی ہے. چونکہ یہ سٹیٹ کہہ رہی ہے تو آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں فرض شناس شہری بنے اور آپ نے وہ اپنی کھال اتروا کے دینی ہے آپ کو. تو دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی کون فیصلہ کر لیتا ہے بیٹھے بیٹھے. یہ 200 روپے کی چیز کو 2,000 وہ کہتا ہے. وہ آپ نے سنا نہیں وہ آئی جی سن کہتا تھا، میں کہتا تھا، وہ کہتا تھا جی میں تو چاہتا ہوں 1 لاکھ ہو جائے. ایسے افلاطون قسم کے آپ کے یہاں پر بیوروکریسی کے لوگ ہیں کہ شرم آتی ہے کہ یہ ان عہدوں پر کیسے پہنچے. جو ایک کے بعد دوسری فورس بنائی جا رہی ہے ایسے سب. اور دوسرا ہم یہ بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ ریڑیاں جو اکھاڑے ہوتے ہیں اس کی پھر وہ ویڈیوز بھی بن رہی ہوتی ہے. یہ حکومت کی کارکردگی ماپنے کا صحیح پیمانہ ہے کہ آپ جائیں اور غریب کی ریڑھی اکھاڑیں؟ میرا خیال ہے اس وقت دیکھیں اس کا متبادل بھی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا. ہم کسی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے یا حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ کر رہی ہے یوز آف پار کر رہی ہے، یا آپ سمجھیں کہ طاقت کا ایک غیر ضروری اور بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کے استعمال کی وجہ لوگوں کی جیبیں خالی کرانا. ٹریفک والے کھڑے ہیں، وہ آج ٹریفک والے آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے کہ وہ اپنی کہیں پہ وہ ٹریفک سیدھی کریں. وہ آپ کو صرف اور صرف اس کمپین میں نظر آئیں گے کہ آپ انہوں نے میکسیمم جو اربوں روپے اکٹھے کرنے ہیں، جو ان کو ٹارگٹ ملے ہیں وہ کیسے پورے کرنے ہیں. اچھا پھر اس میں وہ جو ہے شہریوں کو رسوا بھی کرتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، نہ عورتوں کو وہ دیکھتے ہیں نہ وہ بچوں کو دیکھتے ہیں. یہی حال پیرا کا ہے. یہ تاجر جو آپ کے جو ہیں دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. بھئی آپ نے اگر فورس بنانی ہے تو یہ جو آپ کی کرپٹ ترین بیوروکریسی ہے، آپ کے حکمرانے کو فورس ویسے وہ بھی تو بنے نا جو ان کے گروہوں پہ ہاتھ ڈالے اور ان کو کھینچ کے پوچھے کہ جناب آپ نے جو بلینز آف روپیز کی کرپشن کر کے یہاں اور پاکستان سے باہر پیسہ جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے وہ کس چکر میں کیا ہے، ان کو پکڑے نا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ملکی قوانین ہیں، ملک کی جو طاقت ہے، ریاست کی جو طاقت ہے، وہ غریب آدمی کی جان نکالنے کے لیے پوری طرح ایکٹیو ہے. اچھا ایسا بڑی عجیب سی صورتحال ہے. ان مگرمچھوں کو پکڑنے کے لیے اگر ان کے کرپشنز کتنی بڑی بڑی داستانیں منظر عام پہ بھی آتی ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ رپورٹس بھی بنتی ہیں، وہ پھر رپورٹس منظر عام پہ بھی آتی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہی لوگ اس میں انوالو ہیں اور اتنے ارب کی کرپشن ہو گئی، پھر اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی سزا کا تو نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں نا، تو آپ ابھی ذکر کریں نا کہ ایک فورس ان کے اوپر بھی بننی چاہیے. سزا دیکھیں نا، فورس بنا دینا سفیشینٹ نہیں ہے نا، اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. سزا رپورٹس تو منظر عام پہ آتی ہیں لیکن سزا کا تعین تو نہیں ہوتا. سزا دیکھ لینا کیا ہے. ابھی آپ کے یہ جو لاہور کے آپ کے یہ جو ہے لیسکو کے ہیڈ ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے کے نجائز بل ڈالے تھے عوام کے اوپر، اربوں روپے کے، چھوٹی موٹی بھی رقم تھی، اربوں روپے کے ہم نے نجائز پیسے نکالے. اب جب انہوں نے یہ وہ نجائز پیسے لیے تو کسی عورت نے اپنے زیور بیچے ہوں گے، کسی گھر میں خودکشی ہوئی ہوگی، کسی گھر میں فاقہ ہوا ہوگا، کئیوں کے بچے مرے ہوں گے، کئی میاں بیوی لڑکے طلاقیں ہوئی ہوں گی. کسی نے اس کو غور کیا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ لیکن ان کے اوپر چند کروڑ روپے کا آپ نے جو ہے جرمانہ لگایا ہے اور بس ختم بات. تو یہ تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. بالکل صحیح. ایسا سب جب بھی حکومت سے اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے معیشت کے برے حالات کا یا عوام کی حالت زار کی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے جس میں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ چونکہ ہم تو
IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں, مہنگائی کرنا یا حالات جو ہمارے قابو میں نہیں ہیں, تو چونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب اگر ہر آنے والی گورنمنٹ معیشت کے بہتر ہونے میں یا اس کی جو ابتر صورتحال ہے اس میں یہی دعویٰ کرتے رہیں گے تو پھر IMF کا پروگرام تو جب تک آپ ہیں تو تب تک آپ کے ساتھ چلتا رہے گا, پھر اس سے جان خلاصی تو ابھی اس طرح ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بھی تو کچھ حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے. دیکھیے IMF کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کی اپنی پالیسیاں ہونی چاہیے تھی, وہ تو آپ نے بنائی نہیں ہے. یہی بدقسمتی ہے کہ بہت زیادہ ممالک جو ہیں جو پاکستان سے بعد میں بھی آزاد ہوئے, ٹھیک ہے, آپ جرمنی لے لیں, اس کی جو حالت ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں, آپ جاپان لے لیں, اچھا وہ اتنے عرصے کے اندر اب ان کی فلائٹ اپورڈ سوئنگ چل رہی ہے. ہم کیوں, اچھا ہم تو ایک پیرلل بھی نہیں نا چل رہے, ہم تو ڈاؤن ورڈ چلتے جا رہے ہیں, ڈاؤن ورڈ چلتے جا رہے ہیں. اتنی کنزیکٹیو گورنمنٹ چینج ہوئی, اتنی پالیسیاں, اتنا سب کچھ, لیکن پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا. اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ نے اس وقت بات کی شہباز شریف صاحب علی کی, ان کی حکومت, یہی سوال ہے سب کا کہ آپ اتنے دعوے بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس منرلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے پیچھے آپ کی جو 2% آپ کی حکمران اشرافیہ ہے اس کی ناقابل نظیر کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, کہ پاکستان کے وسائل کو وہ کیسے لوٹ کر پاکستان سے باہر ٹرانسفر کر رہے ہیں, کیسے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. اچھا ابھی یہ جو FIA کے لوگ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں پکڑے گئے سائبر کرائم کے, ان پر ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے یہ جو اللیگل قسم کے وہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کا وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور باہر ان کے جو بھی کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے وہ دوسرے وہاں سے رقمیں لے رہے ہیں, تو اس کے اوپر پتہ یہ چلا ہے کہ یہ سائبر کرائم والے جو تھے یہ جاتے تھے تو ان سے دیہڑیاں لگاتے تھے, اور انہوں نے وہ پیسہ اٹھا کر منی لانڈرنگ خود کر دی ہے, باہر بھیج رہے ہیں یا ان کو کہیں نہ کہیں اس کو چھپا رہے ہیں. اچھا یہ جو منی لانڈرنگ ہے, مجھے یہ بتائیں آپ کی یہ بیوروکریسی نہیں کر رہی؟ یہ جو آپ کے آسٹریلیا میں جزیرے لے لیے گئے ہیں, یہ دبئی کے اندر جو بڑی بڑی ریاستیں بنا لی گئی ہیں, یہ انگلینڈ کے اندر مہنگے آپ نے ولاز خرید لی ہیں, مہنگے اپارٹمنٹس خرید لی ہیں, امریکہ تک انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, کیا ان کے خلاف کوئی فورس بنی ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پر اگر چند لاکھ کی آپ اگر چوری کریں گے یا ڈاکہ ماریں گے, یہ سبق ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ اگر آپ چند لاکھ کی چوری کریں گے, چند لاکھ کا ڈاکہ ماریں گے یا چند ہزار کی چوری کریں گے, تو پھر سسٹم اپنی پوری طاقت اور ہیبت کے ساتھ آپ کو ٹھکانے بھی لگائے گا, آپ کو پھینٹی بھی لگائے گا, اس طرح کا آپ کے ساتھ حالات کرے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن جب آپ یہ کرپشن بلینز میں کریں گے اور کروڑوں سے بھی اوپر چلے جائیں گے, تو پھر یہی سسٹم, یہی افسران آپ کی گاڑی کا دروازہ بھی کھولیں گے. جس کے سرگرم ہونے کے اطلاعات پر حکومت کی جانب سے ملک کی جو پرائم نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس میں بڑے لیول پر جو ہے وہ سرجری کی تیاری کے اطلاعات ہیں. کیا کوئی بیوروکریسی کی تبدیلی کی جائے گی, ان کے لیے کوئی سزاؤں کا تعین ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں اچھا کہانیاں دو طرح آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پکڑے تھے ایسے جس کے اندر کچھ مخصوص ادارے جو ہیں ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوا, تو انہوں نے ریٹیلیشن کیا. اچھا, دوسرا وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو مختلف قسم کے جو سائبر کرائم کے جو لاز ہیں اس کے انڈر جتنے بھی لوگ آئے, وہاں پر جا کر ان پر بھی یہ الزام یہ ہے کہ جناب انہوں نے بڑی بڑی دیہڑیاں لگائیں. اچھا اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے, کئی واقعات ہم جانتے ہیں پکڑے گئے موقع کے اوپر, اور پھر کروڑوں میں ڈیل بھی ہوتی ہے, یہ لاکھوں میں ڈیل نہیں ہوتی, یہ کروڑوں میں ڈیل ہوتی ہے فوری موقع کے اوپر. تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. تو کہ سائبر کرائم کا, اچھا یہ صرف FIA کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو سائبر کرائم کا نظر ہے. باقی FIA والے کیا پاک صاف ہیں, دھلے ہوئے ہیں؟ یہ پورا FIA اسی طرح ہے, پورا CIA, پوری CCD, اس کے افسران, پنجاب پولیس, کراچی پولیس, کون ہے, یو نیم اٹ, آپ اپنا بیوروکریسی بتائیں جو بلینز آف روپیز کی اینول کرپشن نہیں کر رہے, جن کے باہر جو ہیں آپ کے اس وقت ایسٹ ٹرانسفر نہیں ہوئے ہوئے. آپ کسی ایک کو پکڑیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسا صاحب اگر تو بیوروکریسی وہی لوگ جو ایک بڑے پیمانے پہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں انوالو ہوتے ہیں, اگر انہی کی پکڑ دکڑ نہیں شروع ہوگی تو ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں جو سرجری کی تیاری کر لی گئی ہے؟ بس اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں نا, سرجری کیا کریں گے, وہ نیب لائے تھے یہ سرجری کرنے کے لیے, وہ آپ کا پولیٹیکل اپوننٹس کو تلنے کے لیے ایک ادارہ بن گیا. اسی طرح آپ کا یہ جو باقی جو ادارے ہیں ان کے بتائے کچھ اور جاتے ہیں, مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں, کرتے یہ کچھ اور ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر جب تک آپ ایک ایسی
آپ کا حکمران طبقہ نہیں آئے گا, آپ کی جو سرکاری مشینری ایسے لوگوں پر مشتمل نہیں ہوگی جو دیانتدار ہوں گے, جو ملک کا سوچیں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارے جو پیپل ہو آر ہیڈ دی ہیلم آف افیئر, پاکستان ان کے لیے ملک ہی نہیں ہے اپنا. وہ تو یہاں سے صرف لوٹ مار کر کے باہر جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے شاید جب مر جاتے ہیں تو تدفین کے لیے واپس آتے ہیں. ایسے صاحب آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اسرائیلی اخبار کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ میں تعینات کی جانے والی جو بین الاقوامی فورس, اس میں پاکستان کے جو فوجی دستے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے, اب اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں تک اسرائیل کا دعویٰ ہے تو پچھلے دنوں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے, یہ کوئی ایسے بھی نہیں لگتا, کرینے قیاس بات بھی نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے چینلز حکومت کی اشارے کے بعد آپ نے اسرائیل کی پارلیمنٹس تک کی جو کاروائی ہے, جہاں ٹرمپ نے وہاں گفتگو کی تھی, سارے چینلز نے براہ راست دکھائی تھی. رائٹ. تو یہاں اگر آپ آج کل باتیں سنیں تو یہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے, آپ کی جو ارباب اختیار ہیں, مرے جا رہے ہیں اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, اس معاہدے میں جانے کے لیے. اصل میں پھنسے ہوئے ہیں عوامی پریشر کے اوپر. انڈونیشیا میں نہیں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ وہاں پہنچے ہیں, تو اس وقت آپ سمجھیں ناقابل نظیر قسم کے مظاہرے اس وقت انڈونیشیا میں ان کی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں, ٹرمپ کے خلاف ہو رہے ہیں. پورا انڈونیشین عوام آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے. اسی طرح کا ایک ریئیکشن یہاں پر بھی ہے, اور بڑا شدید قسم کا ریئیکشن ہے. اور ایک وہ ریئیکشن ہمیں نظر بھی آیا کہ ثانیہ مرید کے جو ہوا ہے اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جناب ایک ریئیکشن جنم لے رہا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی جو پاکستان کی عوام ہے وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, چاہے حکومت چاہے ارباب اختیار کچھ بھی ایسے سٹیپ لینے کی کوشش کریں. لیکن مصباح کہیں لکھ کر رکھ لیں, نوٹ کر لیں, جو شخص بھی پاکستان کا کتنا بھی طاقتور حکمران ہو, پاکستان کے کسی ادارے کا کتنا بھی مضبوط افسر ہو, جو ایسا کام کرے گا وہ اس کے یہ تو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہ عوامی پریشر کی بدولت ہے کہ وہ ابھی تک کوئی ایسا جسے آپ حتمی اقدام کہتے ہیں وہ نہیں اٹھا رہے. تو عوامی پریشر تاحال برقرار ہے یا ایک ٹائم آئے گا کہ اس میں؟ دیکھیں, عوام تو نکلے گی, انڈونیشیا میں عوام نکلی ہے, پاکستان میں بھی نکلے گی. نکلنے کا انداز کا فرق ہوگا. پاکستان کی عوام پر جس طرح کے جبر مسلسل ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے, ریاستی طاقت استعمال کی جاتی ہے, اس کی وجہ سے شاید لوگ کم نکلیں, لیکن وہ پھر نکلنے کا انداز مختلف ہوگا, ریاستی طاقت اظہار کا استعمال کے انداز حوالے سے جو مختلف ہے ہوگا. میں بھی کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہ نکلے. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.